जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और आज थोड़े से हालात जो डेवलपिंग स्टोरी थी पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से देखी जाए तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और वो ये थी कि इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने फैसला किया है कि हम जो पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली में है वहां पे जो पाकिस्तानी स्टाफ है उसको वो 50% स्केल डाउन करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ वो अपना जो तो रेस्ट करूं एम्बेसडर शाहिद कियानी साहब को। पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर हैं, मलेशिया में रहे हैं, वियतनाम को देखते रहे हैं, और आपने ढाका में, कनाडा में, यूके में, रोम में सर्व किया हुआ है, और पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स पर भी अपीयर होते रहते हैं। तो इस हवाले से बात करनी थी। तो एम्बेसडर साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। यू आर मोस्ट वेलकम जनाब, थैंक यू वेरी मच। तो सर, सबसे पहले तो यह है कि मैं पढ़ रहा था कि 2001 के बाद पहली दफा ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो इतनी हद तक स्केल डाउन हो गए हैं कि अब स्टाफ भी वापस आ रहा है। हाई कमिश्नर तो पहले ही नहीं थे दोनों मुल्कों के, और वो चले गए थे। पाकिस्तान ने भी अपना हाई तो आप कैसे देखते हैं कि जब से मोदी साहब ने इलेक्शन जीता तब से तो बिल्कुल ही डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो ऑलमोस्ट काम नहीं कर रहे, और उससे पहले भी हालात खराब ही थे, तो अभी मजीद जो है वो स्टाफ नीचे चला गया है। पिछले दिन उन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान के कुछ जो डिप्लोमेट्स हैं उनको जी ये स्पाइज हैं। फिर पाकिस्तान की ने जो जो उनके सिक्योरिटी के लोग थे उनको भेजा क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लोगों को गाड़ी हिट की। तो सर, आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं एज एन एम्बेसडर, और आपका तो बड़ा तजर्बा है डिप्लोमेटिक स्टाफ को डील करने का सर। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे वैसे अब आपने ये बात की, ये कोई मुझे हैरानगी नहीं है, क्योंकि आपने सही कहा कि पिछले 3 सालों से जब से मोदी साहब आए और फिर उनकी ये री इलेक्शन के बाद पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो हमसाया ममालिक हैं उनके आपस में ताल्लुकात बहुत हद तक गिर चुके हैं। पहली बात ये कहूँगा कि दोनों मुल्कों की दानिशमंदी नहीं थी कि पहले हिंदुस्तान ने अपना सफ़ीर यहाँ से बुला लिया, फिर नेचुरल स्पीकिंग हमारे सफ़ीर जो फ्रांस में थे उन्होंने जाना था, मोइन साहब ने उनको जाने नहीं दिया। मैं ये समझता हूँ कि दोनों तरफ से मेरी अपनी ओपिनियन है कि दानिशमंदी क्यों नहीं है। मैं बताता हूँ आपको। होता ये कि ये दो जो ममालिक हैं, हमसाया ममालिक हैं, जिनके 70-72 साल से आपस में ताल्लुकात जो हैं वो लेस देन नॉर्मल हैं। वहाँ पर बहुत ज़रूरत है कि जो मैसेजेस पॉलिटिकल लीडरशिप की या मिलिट्री लीडरशिप की इनको दिए जाएं, टॉप पे दिए जाएं, वो ज़ाहिर सफ़ीर ही दे सकता है। उससे, क्योंकि मैं खुद सफ़ीर रहा हूँ, उससे लो लेवल की ना तो वो एक्सेप्ट करते हैं, ना वो इतनी मैच्योरिटी होती है, ना इतनी एक्सपीरियंस होती है कि आर्टिकुलेट अपनी आपने पोजीशन कैसे करनी है और लीडरशिप को कैसे बतानी है। इस बारे में हमने हमेशा अपने सफ़ीर हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में जो सफ़ीर भेजे हैं वो बड़े बड़े मंजे हुए सफ़ीर होते हैं, और कभी कोई गलत मैसेज एक दूसरे को दिया नहीं गया। तो ये बड़ी ज़रूरी है। अब आपने बताया वो जो भी इंफॉर्मेशन आई है कि उन्होंने कहा जी 50% कम कर दें, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन वाहिद 2 मुल्क हैं जिन्होंने एक एग्रीमेंट के तहत ये अपना एक बैलेंस रखा हुआ है कि वहाँ पर काफ़ी तादाद में ऑफिसर्स भी हैं और स्टाफ हैं, अपनी फैमिलियों के साथ रहते हैं। बड़े बहुत कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पर ये फैमिली रहती हैं। हमारे अपने मेरा डॉक्टर भी है हमारा। तो ये अब इसको ये कह देना, ये डिसीजन इंडिया ने लिया कि जी अब 50% जो है वो कम कर दी जाएगी स्टाफ, ये उनकी अपनी एक स्वाबदीद उन्होंने डिसीजन लिया है। और वो अब जाहिर है वो कहते हैं कि हम अपने भी यहाँ से 50% निकाल के ले जाएंगे। तो ये अपनी उनकी डिसीजन है। मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन थी वो ये है कि दोनों ममालिक अपने अपने मुल्कों में देखें में अपने सफ़ीर भेजें। ये स्टाफ कम होने से मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो जो आम हमारी सफारत खाने हैं या दूसरे मुल्कों के हैं वो 3-3, 4-4 अफसरों के साथ और स्टाफ के बंदे 15-16 के साथ काम करते हैं और ठीक काम होता है। यहाँ पर हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ नेचुरली स्पीकिंग काफ़ी अहमियत के हामिल हैं, और बेहतर था कि इन स्टाफ को ना छेड़ा जाता। लेकिन इससे मैं समझता हूँ कि ठीक है, एक इंडिया ने एक तरह से वो समझते हैं कि ये टेट फॉर टैट है कि उन्होंने ये, मैं अभी पढ़ रहा था सारा, मैं देख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में
جو ان کے اسپوکس پرسن نے لکھا ہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا اور ہمارے بندوں کو تنگ کیا گیا تو ہمارے اسٹاف کو بھی تو آپ نے تنگ کیا دلی کے اندر. یہ تو ٹیٹ فار ٹیٹ معاملہ ہے. اس کو بجائے بڑھانے کے یہ جو مودی سرکار حکومت ہے وہ اس کو بہتر سمجھتی, یہ کہتی کہ حالات جو ہیں وہ ایک حد سے بڑھ رہے ہیں. بہتر ہوتا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے سفیروں کو بھیجتے ہیں تاکہ حالات جو ہیں وہ بہتر طریقے پہ جائیں. دیکھیں ورسٹ کنڈیشن میں بھی روس اور امریکہ نے کوڈ وار کے وقت میں اپنے سفیر جو تھے وہ کم نہیں کیے. کبھی کبھار سٹاف کو نکالتے رہے, ابھی بھی برطانیہ بھی نے نکالے تھے رشیا کے اور امریکہ نے نکالے رشیا کے, وہ علیحدہ چیز ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ حالات کو, دو ہمسایہ ملک ہیں جن کو چاہیے کہ اب جب وقت آ گیا ہے کہ آپ تعلقات کو بہتر طریقے سے دیکھیں نا. بالا کوٹ میں جو انڈیا نے ایک ایگریشن کرنے کی کوشش کی, جس سے آپ دیکھیں کہ امریکہ جیسا ملک بھی کافی پریشان ہو گیا. وہ دیکھیں وہاں پر ویتنام میں ہینوئے میں بات چیت ہو رہی تھی ان کی اپنے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نارتھ کورین لیڈر سے, وہ باہر آ گئے اور کافی پریشان تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو کہا ہے کہ یہ ڈی ایسکیلیٹ کریں. اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں چین اور روس بھی شامل ہو گئے اور ڈی ایسکیلیشن کرائی گئی, کیونکہ ان کو یہ ایک عجیب سی بات میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں. جب سے ہندوستان اور پاکستان نے یہ ایٹمی ہتھیار لیے ہیں, وہ ہم دونوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم ارسپانسبل نیوکلیر اسٹیٹس ہیں, کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نیوکلیر ویپنز رکھنے کے بعد آپ اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتے. تو یہ تو ہندوستان کی طرف سے ایگریشن ہوئی تھی. ہمارے پرائم منسٹر صاحب ریکارڈ پہ ہیں, جب وہ پلوامہ کا مسئلہ ہوا تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بھائی ہمارے ساتھ شیئر کریں, آپ کو اس کو پروف ہے تو ہم آپ کے ساتھ مدد کرنی تیار ہے. لیکن نہیں, انہوں نے ایگریشن کی اور بڑی منہ کی کھانی پڑی, وہ بڑی بری طریقے سے اسپیٹ تھی. اب آپ گلوان میں دیکھ لیں, یہاں بھی یہ حالات پرائم منسٹر مودی نے مس کیلکولیٹ کیا ہے, بلیو کریں, اور چین کی افواج کے اور ان کی لیڈرشپ کو مس کیلکولیٹ کر کے وہاں پر بھیجے اور چیک کرنے کے لیے بھیجا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہندوستانی جو تھے وہ جوان مارے گئے, کیونکہ ان کی شے پر وہ گئے تھے کہ جائیں جی آپ. ایک پروفیشنل فوجی جو ہیں وہ سوچ سمجھ کے ان جگہوں پر جاتے ہیں, ٹھیک ہے لیڈرشپ کا سنتے ہیں, لیکن یہاں پر جو ہوا وہ. اب واپس آتا ہوں میں اس بات پہ کہ میرے خیال سے یہ کم کر دینا کوئی اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے. بہتر ہوتا کہ ہندوستان یہ نہ کرتا, یہ ڈیسیجن نہ لیتا, کیونکہ اگلا سٹیپ تو پھر یہی ہے رہ گیا کہ جی سفارت خانے بند کر دیے جائیں خدا نہ خواستہ. وہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا, کیونکہ پھر اگر آپ کی بات چیت ہی بند ہو جاتی ہے, میسیجز دینے بند ہو جاتے ہیں, تو پھر کیا رہ جائے گا پیچھے. اور کوئی, میری اپنی اوپینین ہے, کوئی ایسی اس وقت ہندوستان اور پاکستان میں ایسی کوئی انسیڈنٹ ایسا نہیں ہوا کہ جس پر آپ اتنے برملا ہوں کہ آپ کہیں کہ جی ہم کم کر دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں. یہ جسے کہ نی جگ ریئیکشن ہے. ہندوستان کو جو گلوان ویلی میں جو کچھ ہوا چین کے ساتھ, وہ اس کو ہمارے ساتھ تو نہ ملائیں. ہم نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی, نہ ہم نے آپ کو کہا کہ جی آپ وہاں چلے جائیں. تو یہ تو ایک بڑا ایک ہے. لیکن وہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ جب پاکستان اور ہندوستان نے یہ نیوکلیر ٹیسٹ کیے تھے 98 میں, تو اس وقت یہ اپنا وہ ان کی سیکرٹری آف اسٹیٹ یو ایس کی تھیں, انہوں نے بڑی عجیب سی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا پاکستان انڈیا شوڈ ٹیک اے ڈیپ بریتھ, مین سانس لیں اور یہ اس قسم کی ایسکلیٹ نہ کریں, ریجنل سیکیورٹی سچویشن کو وہ ڈسٹرب نہ کریں. بالکل صحیح ہے. پیسے صاحب آپ کا کہنا تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے دونوں ملکوں کی لیڈرشپ کو بے شک سٹاف نیچے چلا بھی جائے, لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے وہ جو ہائی کمشنرز ہونے چاہیے, اور بالکل رشیا اور باقی ممالک جو ہیں جتنے مرضی حالات خراب ہوں, لیکن وہ ایک لیول آف کوآپریشن ہو, وہ جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہمیشہ رکھتے ہیں. تو بالکل کیا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہمیں جو بالکل ہی چاہتا ہے کہ تو دنیا کو دکھایا جائے, اور جو ایلیگیشن انڈین گورنمنٹ نے اور انڈین فورن آفس نے لگائی ہے جی کہ جو ہمارا سٹاف ہے وہ نان سٹیٹ ایکٹر سے ملاقاتیں کرتا ہے, انگیج رہتا ہے, تو جو اس طرح کی جو سخت زبان انہوں نے استعمال کی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے یہ سخت زبان کیوں استعمال کی انڈیا نے, اور دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ڈپلومیٹک سٹاف کے نیچے آنے سے, ہائی کمشنر کے نہ ہونے سے وہ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا وہ چائنا سے
جو ایک حالات خراب ہوئے تھے اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، یا کیا آپ اسے کچھ اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ آج نیچرلی جو 50% کم ہوئے ہیں، یہ ایک دن کی خبر تو بن جائے گی. میں سمجھتا ہوں ایک دن کی خبر ہے صرف کہ جی انہوں نے سٹاف کم کر دیا، بلکہ باہر کے ملک والے یہ بھی سوچیں گے کہ بھی کون سا انسیڈنٹ ایسا ہوا تھا جس میں ہندوستان نے اس قسم کی امیچور ڈیسیجن لی ہے. میں صاحب بتا رہا ہوں آپ کو، وہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر 2 سٹاف کے بندوں پہ ایلیگیشن لگائی، ہم نے آ رہی تھی، انہوں نے وہاں 2 کو لگا دی، ٹھیک ہے، واپس بلا لیے گئے، چلے گئے، ختم ہو گئے. دنیا کے اندر ہوتا ہے. اب دیکھیں روس اور برٹن نے بھی اور امریکہ نے ایک دوسرے کے یہ ڈپلومیٹک سٹاف کو ایکسپیل کیا تھا، وہ تو اس کے بعد پھر نارملائز ریلیشن شپ جاری رہتے ہیں. یہ ایک دن کی خبر تو ہندوستان بنا سکتا ہے، لیکن اٹینشن جو گلوان ویلی میں ہوا ہے اس سے ڈائیورٹ نہیں کر سکتا. اٹینشن میں بتا دوں، وہ انڈیا چائنا سٹینڈ آف جو ہے وہ جاری ہے. ابھی میں اپنا انڈین جو فارن منسٹر ہے جے شنکر، ان کی آج وہ ویژول کانفرنس ہوئی ہے چین اور روس کے فارن منسٹرز کے ساتھ، میں وہ بھی پڑھ رہا تھا. اور عجیب و غریب منطق ہے جو میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمیں 70-72 سال ہو گئے ہیں، انڈیا کو اپنی جو ایک اس کی امپورٹنس تھی دنیا میں وہ ملی نہیں. اب ملٹی لیٹرل بات کرتے ہیں نا، ان کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ان کو پرماننٹ سیٹ دیں سیکیورٹی کاؤنسل کی. بھائی پرماننٹ سیکیورٹی کاؤنسل سیٹ لینے کے لیے یو ہیو ٹو بی اے ریسپانسبل پاور، ریسپانسبل اسٹیٹ ہونا پڑے گا آپ کو. آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں. انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر آپ 10 مہینے سے کیا کیا ہوا آپ نے؟ کلیم ڈاؤن کر دیا، ان لوگوں کو بند کر دیا. ڈسپیوٹ کو چھوڑے اپنی جگہ پر، وہ ایک بہت امپورٹنٹ، لیکن آپ ہیومن رائٹ وائلیشن دیکھیں. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اور پھر مائنورٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سٹیزنشپ ایکٹ آپ کا کیا تھا؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایک ملک جو چاہتا ہے کہ اس کی ریکگنیشن ہو گلوبلی، وہ یہ حرکت کرے گا تو کیا لوگ اس کو تالیاں بجائیں گے؟ یہ ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز ملے تو ڈیزرو کریں پہلے. ان حرکت کے ساتھ کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا. بلیو کریں، ہمیں چھوڑے چلے، ہماری آواز تو رہنے دیں، لیکن آپ کو کوئی بھی نہیں کرے گا. تو یہ چیز، اور پھر ابھی آپ جو ہوا ہے گلوان ویلی، میں بتاؤں آپ کو پتا ہے کہ لداخ جو ہے، دیکھیں نا آرٹیکل 370 کو جب انہوں نے ختم کیا، انہوں نے یہ سوچا، دیکھیں مس کیلکولیشن ہے دنیا کے اندر، تاریخ میں لیڈرز نے مس کیلکولیٹ کیا. ہٹلر کو دیکھ لیں، ہاؤ ہی انویڈڈ، سوویت یونین کو دیکھ لیں افغانستان میں وہ کیسے آئے. یہ مس کیلکولیشن ہوتی ہے، لیڈرز کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیا کیا. یہ لداخ جو ہے وہ کشمیر کی جو کنگڈم تھی مہاراجا رنجیت سنگھ، اس کا یہ حصہ تھا. اب آپ نے جب ہندوستان پاکستان بن گیا تو چاہیے تو یہ تھا یہ کہ بھئی یہ جو ایریا اس کو ڈیمارکیٹ کرتے. ابھی جسونت سنگھ صاحب کی ایک کتاب ہے، انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ لکھا ہے، بہت بڑا وہ انڈیا کا لیڈر بھی ہے. اس نے کہا کہ نہرو نے مس کیلکولیٹ کیا، مس انڈرسٹینڈ کیا چائنیز کو، ڈریگ کرتے رہے فٹ اپنے ڈیمارکیشن کے اوپر، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ چینی جو ہیں وہ ساورنٹی، ٹیریٹوری ساورنٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. انہیں مس کیلکولیٹ کیا. تبت کا معاملہ آیا، مس کیلکولیٹ کیا، یہاں تک کہ حالات اتنے بگڑ گئے کہ دیکھیں نا ڈیمارکیشن نہیں کیا. اسی وقت میں ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. آپ دیکھیں فروری 63 میں لے دے کر کے ہم نے سارا ڈیمارکیٹ کر دیا، اور وہ بیسز آف ٹرسٹ بنی. یہاں پر انڈیا کی بیسز آف مسٹرسٹ ہے چین کے ساتھ. بھائی آپ ڈیمارکیٹ کیوں نہیں کرتے؟ ابھی بھی آپ نے نہیں سیکھا، 72 سال ہو گئے ہیں. جب آپ نہیں کریں گے ڈی مارکیٹ تو پھر یہ جو سٹینڈ آف ہوا اسی لیے ہوا ہے. چین کہتا ہے میرا حصہ ہے، ہندوستان کہتا ہے میرا حصہ ہے. پیٹرولنگ ہوتی ہے اور وہ جب ان کے حصے میں جاتے ہیں وہ پھر ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے جو بھی ہے. تو یہ چیزیں اب اس سے اٹینشن آپ ڈائیورٹ کیسے کریں گے؟ بھائی آپ وہ مسئلہ حل کریں، ہمارا اور آپ کا کوئی اس معاملے میں مقابلہ نہیں ہے بھائی. اور دیکھیں آرٹیکل 3 ہاں انہوں نے کیا کیا کہ وہ لداخ میں مسئلہ کھڑا کر دیا. اب ہندوستان کو یہ حصہ ہو گیا کہ وہ یونین حصہ بنا دیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے. بائی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے چین اور ہندوستان کے درمیان اور رہے گی. آپ آرٹیکل 370 ختم کرتے ہیں، ان کا انڈائریکٹ امپیکٹ ہوا ہے چین کے اوپر. اب یہ چین سمجھتا ہے کہ یار یہ اب اس سے آگے بھی جائیں گے، وہ یہ سمجھیں گے نہیں بھائی یہ ہمارا حصہ ہے، اب اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. یہ چین کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا. یہ جو لارجر 3700 کلومیٹر کا حصہ ہے
اس پر ان کو بیٹھ کر بات چیت کرنی پڑے گی, ڈیمارکیٹ کرنا پڑے گا, ورنہ یہ گلوان ویلی والے معاملے چلتے رہیں گے. ہندوستان کو سمجھنا چاہیے. پھر وہ روڈ بنا دی, چلیں ٹھیک ہے, اس کے بعد ہیوی اکوپمنٹ لے گئے, تو چین تو پریشان ہے کہ بھئی یہ کرنا کیا چاہتا ہے یہاں پر. اور پھر وہ 7-8 میل دور بیٹھ گیا وہ کراکورم ہائی وے پہ. ان کو سمجھنا چاہیے کہ چین نے $500 بلین لگایا سی پیک پہ, وہ کیسے اجازت دے دے گا کہ ایک ملک جس کے ساتھ اس کے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے وہ سر پہ بیٹھ جائے اور اس کو گڑبڑ کرے. کبھی چین اجازت نہیں دے گا, اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. تو امبیسڈر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو چین کی طرف سے تو چلو جو ایک پریشر ان کے اوپر آیا, اور وہ میرا خیال ہے کہ نریندر مودی صاحب برداشت نہیں کر سکے, کیونکہ بھارت کی تیاری پاکستان کے حوالے سے تو تھی لیکن چائنا کے حوالے سے اتنی تیاری نظر نہیں آتی, اور ہم نے محسوس کیا ہے کہ ڈومیسٹک پریشر بہت آیا ہے. پھر ان کی جو ریٹائرڈ ڈپلومیٹک کور ہے, ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں, امبیسڈر ہیں, جنرلز ہیں, انہوں نے بڑا پریشرائز کیا مودی صاحب کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. سو پاکستان کے ساتھ اسی طرح چلتا رہے گا کہ اگلے 4 سال بھی لڑائی جھگڑا اور کوئی کوآپریشن نہیں رہے گا. چین کے ساتھ انہوں نے پہلے ان کے ابھی خراب ہو گئے ہیں, پہلے وہ کہہ رہے تھے بہت اچھے ہیں. نیپال نے بھی اپنے بارڈر پہ فوجیں لگا دی ہیں اور انہوں نے اپنا پولیٹیکل میپ بھی نیا ریڈرا کر دیا ہے. تو نریندر مودی صاحب کے اوپر پریشر تو یہ آ رہا ہے کہ وہ شاید ایک جسے کہتے ہیں نا کہ سب کے ساتھ انہوں نے معاملات, اپنی جو نیبرہڈ فرسٹ پالیسی تھی وہ خراب. یہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے کیا آپشنز رہ جاتی ہیں, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں بنگلہ دیش میں بھی رہا ہوں, ایکٹنگ ہائی کمشنر رہا ہوں, اور ٹریکنگ کی خاطر میں ٹریکر بھی ہوں, آپ کو پتا, اب تو میں نے چھوڑ دیا ہے بیک کی پرابلم کی وجہ سے. میں بھوٹان اور نیپال جا چکا ہوں ٹریکنگ کے لیے, تو عام آدمیوں کو ملتا تھا. یقین کریں کہ وہ بہت تنگ ہیں انڈیا سے. ان کی جو ہے نا وہ انگلش میں یوز کرتے ہیں ورڈ, دیر آر بریدنگ ڈاؤن دیئر نیک. اب آ جائیں بنگلہ دیش, ٹھیک ہے ان کے تعلقات اس بنگلہ دیش سے اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, لیکن بنگلہ دیش کی عوام جو ہے یقین کریں وہ کافی تنگ ہے ان سے. رولنگ کلاس ٹھیک اپنی جگہ پر ہے, وہ عوامی لیڈرز ہیں, ان کی ایک ہسٹری ہے انڈیا کے ساتھ, لیکن بڑے تنگ ہے. دیکھیں نا نیپال کے ساتھ حالات خراب, سری لنکا کے ساتھ ان کی انٹرفیئرنس رہی, ابھی انہوں نے ان کے ساتھ پیچ اپ کیا ہوا ہے, کیونکہ سری لنکا ایک چھوٹا ملک ہے, اس نے ان کی انٹرفیئرنس دیکھ چکی ہے. 4 دہائیوں کے بعد, 4 ڈیکیڈز کے بعد اب جا کر ان کے ملک میں سکون ہے. وہ نہیں چاہتے کہ وہ ایپل کارڈ جو ہے اس کو وہ اوور ٹرن کرے, تو وہ ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ ہندوستان کے تعلقات جو ہیں وہ سب کے ساتھ, نیبرہڈ کے ساتھ, سب کے ساتھ خراب ہیں, مسٹرسٹ پہ بیسڈ ہیں. آپ دیکھیں نا نیپال جیسا چھوٹا سا ملک جو لینڈ لاکڈ ہے, ٹوٹل ڈیپینڈ انڈیا پہ, وہ بھی پروٹیسٹ کر رہا ہے کہ جی آپ ہمارے علاقے کو اپنے نقشے میں دکھا رہے ہیں. دیکھیں نا یہ مسئلہ. میں ایک اور بات آپ کو کہوں, اب افغانستان کی بات کریں, جب سوویت یونین کی فوجیں وہاں آئیں تو سب سے انڈیا نے تو پروٹیسٹ ہی نہیں کیا UN کے اندر. اب ایک اور چیزیں دیکھیں, وہاں پر بیٹھ کر ویٹیٹ کرتے ہیں ایٹماسفیئر کو پاکستان کے خلاف. بھائی کیوں؟ آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ انڈیا افغانستان کے ساتھ اکنامک ٹریڈ ریلیشن شپ بڑھائیں, ہمیں کوئی منع نہیں ہے, لیکن وہاں پر بیٹھ کر آپ اینٹی پاکستانی فورسز کو آپ ہوا دیتے ہیں, ہمارے لیے مسئلہ کریٹ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہو یار؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی پاکستان انڈیا کے تعلقات جو ایسے ہوں گے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے بات کریں, سب سے بڑا ایلیفنٹ افغانستان ہے بیچ میں, جس کو ان کو ڈائریکٹلی بات کرنی پڑے گی کہ بھئی آپ بتائیں آپ افغانستان میں چاہتے کیا ہیں. ہمارا تو بارڈر ہے ان کے ساتھ بھائی, ہمارے تعلقات افغانستان کے, میں افغانستان بھی گیا ہوں, کوئی اتنے اچھے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی بھی کمال تعلقات ہیں. حالانکہ پاکستانی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے جناب بہت آگے جا کر ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی ہے, ان کو کہا بھی ہے. اب ہم ان کے پروجیکٹس کو بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھاتے ہیں. اور بات دور چھوڑیں جی, تقریباً 3 ملین ریفیوجیز ہمارے یہاں رہ رہے ہیں, ان کو ہم خود کھا پلا رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہم تو نہیں پسند کریں گے کہ ایک دوسرا تیسرا ملک جو ریجن سے باہر ہے وہ آ کر مسئلہ کریٹ کرے. تو یہ بھی ایک کریٹ, تو ان کے کسی کے ساتھ ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. ہندوستان کو جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی سورس سرچنگ کرنی پڑے گی کہ بھئی کیا اسی طرح رہیں گے, جس طرح آپ نے بڑی مزے کی بات کی کہ 4 سال اس طرح گزاریں گے. یار کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ملک ساری عمر کے لیے اپنے تعلقات اپنے نیبرہڈ سے, دیکھیں ہندوستان ریجنل پاور بننے کی کوشش کر رہا ہے,
ہو سکتا ہے بن جائے, ہمیں کیا پتا, اتنا بڑا ملک ہے, بڑی اکنامک پاور بھی ہے, لیکن اندر سے وائسز اٹھ گئی ہیں. دیکھیں ابھی آپ نے وہاں انسٹیٹیوشن بڑی اسٹرانگ ہے, پتہ ہے آپ کو نا, وہاں پر پریس, فریڈم آف پریس اور یہ اور وہ, اور ریٹائرڈ لوگ بولتے ہیں. اب وہ سب ریٹائرڈ لوگ جو ہیں, جن کے جوان مارے گئے, جو دوسرے ریٹائرڈ امبیسڈرز ہیں یا عام آدمی ہیں, وہ پہ چڑھے ہوئے ہیں سوشل سوسائٹی, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہوا کیا ہے, پھر دوبارہ سے انٹیلیجنس فیلئر تھی, کیوں آپ نے مس کیلکولیٹ کیا, جب آپ کو پتا تھا کہ چینی کمپرومائز نہیں کریں گے, آپ ان کی سائیکے جانتے ہیں, کیوں بندے بھیج دیے آپ نے. اور بڑی ایک جگہ میں نے انٹرسٹنگ بات پڑھی ہے کہ جب حالات بگڑ رہے تھے, ان کو چاہیے تھا کہ مودی صاحب پریزیڈنٹ شی کو فون کرتے اور انہیں کہتے کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, اور آئی ایم شور چائنیز بڑے سمجھدار ہے, وہ انہیں کہہ دیتے کہ ہاں بھائی ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے تیار ہیں, اپنی آپ فوجیں واپس بلائیں, پیچھے کریں, آپ ہٹائیں تعلق. لیکن انہوں نے سوچا کہ نہیں بھائی یہ بہت بڑا ملک بن گیا ہے, یہ پنگا لے سکتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں ایسا لفظ یوز کر رہا ہوں کہ یہ ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. اور اب آپ دیکھ لیں کسی طرف سے کرٹیسزم چین کی نہیں آ رہی سوائے امریکہ کے, وہ تو امریکن کے تو ساتھ ان کا مسئلہ کھڑا ہے, ٹریڈ وار چل رہی ہے. اور پھر ایک اور چیز, یہ انڈیا مس کیلکولیٹ کر رہا ہے. بھائی امریکہ آپ کو سپورٹ کرے گا کیا, امریکن فوجیں بھیجے گا آپ کے لیے جنگ لڑنے کے لیے؟ بھائی مت کریں یہ کام. امریکہ آپ کو پش تو کر رہا ہے, آپ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں, چین کے ساتھ آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ ڈیفنس دیکھ لیں, کچھ کسی ہر طرح سے آپ دیکھ لیں, یہ کووڈ-19 کی وجہ سے حالات بگڑے ہوئے ہیں, ورنہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے. اب ایک دیکھیں, ہاں انہوں نے ایک اچھی چیز شروع کی تھی, چین اور انڈیا نے وہ 2 سمٹس کروائیں, ایکسکلوسیو ہوئی تھی, جس کے اندر ایک دوسرے کو سمجھنے کی انہوں نے کوشش کی, اور وہ جاری تھا. اور میں سمجھتا ہوں, میں تو اس بارے میں سپورٹروں کو ہونا چاہیے, اس لیے کہ ایشو آف کو ایگزسٹنس ہے. 2 ملک, اب دیکھیں جب کولڈ وار تھی تو یو ایس ایس آر اور یو ایس اے جگہ جگہ پر ان کے لیڈرز ملتے تھے, اسپیشلی 71 کے بعد, ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھئی کہاں تک یہ جا سکتے ہیں. دونوں کے پاس they were armed to the teeth nuclear weapons, لیکن انہوں نے اس کو سوائے کہ چھوٹے موٹی جنگیں رہیں, لیکن ان کو اپنے ہاتھ سے باہر نکلنے دیا. یہ بھی اچھا ایک انیشیٹو تھا, وہ جس کو جاری رہنا چاہیے. لیکن امبیسڈر صاحب, اب میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں, رائٹرز کی خبر آئی ہے جی کہ انڈیا ٹو ایکسپیل ہاف پاکستان's embassy staff over spying. یہ بڑی غلط قسم کی رپورٹنگ ہے. سنیے گا, یہ میرا سوال سنیے گا. اب دیکھیں اس طرح کی جب رپورٹنگ ہوتی ہے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان پتہ نہیں وہاں پہ کیا کر رہا تھا. سو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو پولیٹیکل کلاس ہے یا جو ادارے ہیں وہ اتنے ڈیفینسو کیوں ہیں بھارت کو لے کے. ہمارے پاس ہم نے ہمیشہ ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے, وہ کوئی موو کر دیتے ہیں, ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں. انہوں نے 2 بھیج دیے, ہم نے 2 نکال دیے. یہ ہم نے اسی طرح ہم فائر فائٹنگ ہی کریں گے یا ہم تھوڑے فور فرنٹ کے پہ آ کے بھی کبھی کھیلیں گے؟ دیکھیں جی, آپ نے بڑی کمر اچھی بات کی. میں کمر ایک بات بتاتا ہوں, میننگ اس سے بڑی ہنسی ہو سکتی ہے, ہاسا ہی ہے کہ آدھی ایمبیسی جو ہے وہ جاسوسی کر رہی. یار خدا کا خوف کرو یار. تو کیا آج پتا چلا انڈیا کو؟ 2 سال سے آپ کا سفیر نہیں ہے, جو وہاں اس وقت ہمارا ایکٹنگ ہائی کمشنر تھا, بڑا ہی سمجھدار آدمی ہے, بہت ہی سمجھدار. یہ جاسوسی کر رہا تھا اور انڈیا کو پتہ نہیں تھا, اور آج پتہ چل گیا اور نکال دیا. یہ اس سے بڑی امکانہ حرکت نہیں ہو سکتی. ہاں یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم سٹاف کو کم کر رہے ہیں, آپ بھی کم کریں ہم بھی کریں, چلو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جی ہم جاسوسی کر رہے تھے, اس کا بڑا اسٹرانگ ریبٹل ہمیں جانا چاہیے. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے, ہمیں کہنا چاہیے کہ آپ نے یہ بائیلیٹرلی اگر آپ ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو اس پر ایک نظر ثانی کرے, لیکن نہیں بھی کرتے. لیکن ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ ہمارے آدھے بندے جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں جاسوسی میں. یار کیوں جاسوسی کریں گے ہم یار؟ ایسی کون سی آپ کے پاس چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہوتا. وہ ویسے بھی بیچارے وہاں لمیٹڈ ہوتے ہیں. مجھے اگر اجازت دے میں گلاس پانی پی لوں, 1 سیکنڈ, معذرت. بالکل کہ جو ان کی انڈیا کے حوالے سے کہ ان کو آج پتا چلا ہے کہ جو 50% پاکستان کی ایمبیسی ہے وہ اسپائنگ کر رہی ہے.
تو اس حوالے سے امبیسڈر شاید کیانی بات کر رہے تھے, ان کو تھوڑا گلے میں ان کو پانی چاہیے تھا تو وہ پانی لینے گئے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے پاکستان جو ہے وہ صرف ایک, میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ہمیں, ہماری جو اسٹیٹ ہے, جو ریاست ہے, وہ ریئیکٹ کرتی ہے, ہم فائر فائٹنگ کرتے ہیں, انہوں نے کچھ کر دیا ہم رسپانس دے دیتے ہیں. میرا خیال سے پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو فورن آفس ہے, اس کو ایک پراپر کمپریہنسو پلان بنانا چاہیے کہ بھائی انڈیا کے ساتھ اگلے 4 سال کس طرح ڈیل کرنے ہیں. اگر ہم اسی طرح وہ ایک کام کریں گے اور ہم پیچھے ہٹتے جائیں گے, پھر تھوڑا اور پیچھے ہٹ جائیں گے, سوری, مائی اپالوجیز یار, وہ ابھی نہیں. اچھا, جب تک وہ پانی آتا ہے میں جی ابھی بولیں نا, تو ابھی بھی وہ I have to take a glass of. اچھا, تو یہ بات ہے کہ کوئی ایسی جو جاسوسی والا معاملہ جو ہے وہ آئی تھنک اس کو آپ نے مجھے ٹھیک کہا ہے کہ اس کی اسٹرانگ ریبٹل جانی چاہیے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ اب لیکن یہ میں بتا دوں یہ ایک دن کی خبر ہے, اس میں کوئی نہ, کیونکہ صداقت تو ان کی ہے نہیں اس کی طرف سے. تو بٹ لیٹس ہوپ کہ سینٹی پریویلز, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک کریجس سٹیپ لیں. ریبٹل تو ہم دیں, لیکن ہندوستان کو کہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ تو چلو 50% آپ کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن کم از کم نو پرابلم سر, کہ ہم کم از کم اپ گریڈ تو کریں ریلیشن شپ, تاکہ میسج تو ڈائریکٹلی دے سکیں. دیکھیں نا, ہم کوئی جنگ کی, ایک منٹ مجھے زیادہ بند کر دینا, یہ کم از کم یہ تو کریں کہ ہم یہ کم از کم یہ تو کریں کہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہوگا تبھی جب آپ کے منجے سفیر دونوں طرف سے بیٹھے ہوں گے, میسیجز لے کے جائیں گے آرٹیکولیٹ کے. ہم جنگ کی تو اس میں ہے نہیں بھائی, ہم کوئی جنگ تھوڑی لڑ رہے ہیں. ایسے تو کئی ملک ہیں جو اس سے بھی بدتر حالات میں اپنا وقت گزار رہے ہیں. تو یہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی برائی نہیں ہے اگر عمران خان صاحب فون اٹھائیں اور مودی صاحب کو کہیں کہ یار انف از انف, یہ کیوں یہ حرکت کر رہے ہیں. نہیں, میں ویسے بات کرتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتاؤں, پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بڑی کریجسلی کئی دفعہ بات کی ہے. اب دیکھیں پوسٹ پلوامہ میں سب سے سمجھداری کی سپیچ ان کی تھی, میں ان کو شاباش دیتا ہوں اس بارے میں. لیکن کہا کہ بھائی کوئی فائدہ ہوا اس کا نہیں, وہ میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں, دیکھیں جی, یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں نا, یہ اپنا فائدہ تو نہیں آپ کی قوم کا دیکھتے ہیں. اس وقت بھی حالات کیونکہ بگڑے ہوئے تھے تو انہوں نے ان کو بڑے ایک تحمل مزاجی کے ساتھ تقریر کر کے انہوں نے کہا, اور مختصر تقریر تھی کہ بھائی آپ ایک سب سٹیپ لیں, ہم 2 لیں گے, حالات کو بہتر کریں. ابھی بھی وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں. تو ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو ابھی بھی اس 50% پہ بھی اگر سوچ لے تو کوئی برائی نہیں ہے, لیکن ابھی وقت آ گیا ہے کہ اب اس سے کہ حالات ابتر ہوں. بہتر ہے کہ ہم اپنے پیسفل کو ایگزسٹنس کی طرف چلیں اور اپنے مسئلے مسائل حل. دیکھیں نا, ابھی آپ کو بتاتا ہوں, آج اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ریجنل اپروچ ہونی چاہیے تھی. لوکسٹ کا دیکھیں کتنا بڑا اٹیک ہوا, وہ ہندوستان پر بھی ہے. یہ کووڈ-19 کا تھا. کیوں نہ دونوں ملک سر جوڑ کے ان ایشوز کو کریں, کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دیکھو نا, ابھی میں ایک بات بتاؤں, مجھے دکھ ہوتا ہے LOC کے اوپر جوانوں کو مارا جا رہا ہے, عام شہریوں کو مارا. بھائی کیوں, کس لیے, کیوں مار رہے ہیں ان کو آپ. مجھے ایک اور بھی ہے, وہ دیکھیں جو ٹرائبل ایریا میں ہمارے آفسر کو مارا گیا, اس کے پیچھے بھی ہندوستان کا ہاتھ ہے, کیونکہ یہ سارے چھپے ہوئے ہیں. یہ جو طالبان والے بندے چھپے ہوئے ہیں, یہ معذرت کے ساتھ آئی ایم سوری ٹو سے, یا کوئی بھی ہے جو بھی ہیں, ان کا ہمیں شک ہے. تو یار اس شک کو دور کرنے کا اور کیا طریقہ ہوگا کہ آپ سفارتکاری کا بیسٹ طریقہ اپنائیں, لیڈرز آپس میں بات کریں, سفیر آپس میں بات کریں اور کہیں کہ یار بہت ہو گیا, ہم نے بہت کچھ دیکھ لیا, بہت آگ برسا لی یار, اب وقت آ گیا. دیکھیں ایک اور بات, یہ جو ارد گرد کے لوگ کیا کہتے ہوں گے ہمیں کہ یار یہ 2 ملک جو ہیں جن کے اتنا بڑا بارڈر ہے, وہ کیوں نہیں آپ سانس لیتے لمبا اور کہتے کہ یار بس بہت ہو گیا.
لیکن سر وہ تو ایلیگیشن لگاتے ہیں ہمیں، وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم تو دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی کہ پاکستان جو ہے وہ تو پاکستان تو عمران خان نے ابھی نندن کو بھی واپس بھیج دیا، ڈی ایسکلیشن کی طرف بھی گئے، معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، وہ امبیسڈر واپس بلا لیتے ہیں، سرجیکل سٹرائک کرتے ہیں. تو ابھی بھی خطے کے لوگوں کو آپ نہیں سمجھتے کہ خطے کے ممالک کو سمجھ آ چکی ہے کہ پاکستان کچھ نہیں کر رہا، یہ بھارت کی طرف سے ہو رہا ہے، تو ابھی بھی ہم کس طرح ہمیں قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو پہلی بات بتاؤں کہ مجھے کئی دفعہ حیرانگی ہوتی ہے، دہشت گردی، خدا کے بندے، دہشت گردی کے تو ہم سب سے بڑے وکٹم ہیں. 80,000 سے 90,000 ہمارے لوگ مارے، ابھی بھی مارے جا رہے ہیں. پہلی بات، جنگ لڑی، کیا ہم نے خون دیا عوام کا، افواج کا، پولیس کا؟ ابھی بھی دے رہے ہیں. کتنی بڑی جنگ لڑی اور لڑ رہے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے ہم کون سی دہشت گردی کر رہے ہیں، دہشت گردی تو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے. ابھی بھی کئی شہروں کے اندر ہم پکڑتے ہیں بندے لے کر، کیا ہمارے اپنے بندے پکڑ کے لائے ہیں؟ دوسری بات، جو انتہا پسند تھے ہم نے ان کو پکڑا ہے. ہمیں جب یونائٹڈ نیشن نے کہا یہ ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی پکڑیں گے ان کو ہم، کیونکہ ساری دنیا میں انتہا پسند ہیں، آپ کو پتا ہے، یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. اور قومیں جو حکومتیں ہیں وہ وقت کے اوپر ان پر قابو پاتی ہیں. ہم نے قابو پایا ہے ان کے اوپر، بالکل قابو پایا ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اقوام متحدہ کی جتنی بھی تھیں یا FATF نے ہمیں بتایا، کسی نے بتایا، ہم نے اس کو مانا ہے. تو ہندوستان میں کون سی دہشت گردی ہو رہی ہے جو ہمارے پہ الزام لگا رہے ہیں بھائی؟ ابھی اس سے بڑی کیا دہشت گردی ہوگی کہ آکوپائڈ کشمیر کے اندر آپ دیکھ لیں 10 مہینے سے لوگ بند ہوئے ہیں یار. ان کو وہ کہتے ہیں ہماری عوام ہے. بھائی عوام ہے تو پھر یار ان کے ساتھ ٹریٹ بھی تو کریں نا، ہیومینلی ٹریٹ کریں. تو ہم اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کیا. اب ایک اور بات، بھائی ہندوستان کے ساتھ تو آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ان کے ساتھ تو فٹافٹ آپ ٹیلی فون پہ بھی بات چیت کر رہے ہیں، یہاں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں بھائی؟ وائی دس ٹف بردرلی ٹریٹمنٹ؟ اگر آپ سکون چاہتے ہیں، میں نے وہ پڑھا ہے جے شنکر صاحب کی پوری وہ اسپیچ، تو پھر یار یہاں بھی بات چیت کرنے کے دیکھ لیں. ہم بالکل تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ ہر ایشو کے اوپر. میں تو سر میری اپنی، میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، بس ایک سوال اور کروں گا. لیکن سر میں اپنی ذاتی رائے میں یہ سمجھتا ہوں جتنی بھی آفر کر لیں، جیسے وہ انڈینز کہتے ہیں نا کہ چائنیز کو ہمیں اپیزمنٹ کی پالیسی بند کرنی چاہیے، ہمیں بھی جو یہ انڈیا کے ساتھ یہ جو پیار محبت ہے نا ہم نے بہت کیا ہے، جب تک انڈیا کو ٹف پیسج نہیں جائے گا یہ ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ صرف سخت میری ذاتی رائے ہے، میں بھی رانگ. آپ امبیسڈر ہیں، آپ نے دنیا میں دیکھی ہوئی ہے، آپ کا بڑا تجربہ ہے، آپ نے ڈپلومیٹک ریلیشنز ڈیل کیے ہوئے ہیں. ہم ابھی ینگ لوگ ہیں، شاید ہم لوگ کو تجربہ نہیں ہے، لیکن سر جو اویلیبل میموری مجھے نظر آتی ہے، جو اویلیبل ہسٹری ہمارے پاس ہے، اس میں تو کوئی سولوشن نہیں ہے. انڈیا سختی کی زبان سمجھتا ہے. آپ نے لوکسٹ کی بات کی، آپ کو پتہ ہے امبیسڈر صاحب، انڈیا ہمارے ساتھ بیٹھ کے لوکسٹ کے اوپر بات کرنے کو تیار ہے. 18 تاریخ کو مذاکرات ہوئے ہیں ٹیکنیکل. سو انڈیا صرف خوف اور خطرے کو مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جہاں سے خطرہ آ رہا ہے وہاں سے بچو. وہ صرف ڈرتا ہے. وہ اگر ان کو پتہ ہے نا پاکستان کے ساتھ بات نہیں کریں گے کیا ہوگا، ابھی چینی سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیا سے بات نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، 2% اکانومی، ٹوٹل ٹریڈ ان کا جو والیوم ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے، کیا فرق پڑتا ہے، اس لیے وہ ٹف ہیں. سو سر آخری سوال آپ سے یہ ہے، یہ جو یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہے، ینگ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں امن آئے، پیس آئے. میں جب دیکھتا ہوں تو ہمیں نظر نہیں آتا. آپ کہتے ہیں کہ جی دونوں لوگ ممالک، خطے کے ممالک یا ارد گرد لوگ کیا دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ آج بھی اتنے 70-72 سالوں بعد لڑ رہے ہیں. مودی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. کوئی اور اس کا کیا اویلیبل سولوشن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کو کہیں گے جی یہ کریں گے تو شاید ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں، میں بھی انگلینڈ میں پڑھا ہوں. یہ بریکسٹ میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا، میں اب اس کو اس کانٹیکسٹ میں لاؤں گا. پاکستان کے جوان لوگوں کو یہ پتا چلا، انگلینڈ کے لوگوں کو جو پڑھتے ہیں، کہ اب وہ بیچارے غریبوں کو ویزے کی لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا. پہلے تو فریڈم تھی، اٹھایا کار، ڈرائیونگ لائسنس بھی اٹھایا اور چلے گئے ملکوں میں، دیکھا وہیں نوکری ملی، وہیں رہنے شروع ہو گئے. اب دیکھیں سارک جو بنی تھی کس دھوم دھام سے بنی تھی، اس کا بہت پرومس تھا، لیکن پاکستان ہندوستان کے جو حالات اتنے بگڑے کہ ان کی سمٹ ہی نہیں ہو سکی. اب یہ اتنا چھوٹا پن تھا انڈیا کا کہ یہاں سمٹ ہو رہی تھی، آ جاتے. اب دیکھیں اب دیکھیں سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نہیں ہے پاکستان انڈیا کا.
ٹریڈ نہیں ہے, جب آپ کے ملک کی اکنامک کانٹینٹ ہی نہیں ہے آپس میں, تو مجھے بتائیں. اور پھر ایک مثال ابھی جوان بندوں کی دی, ہر آج جوان بندہ چاہتا ہے کہ پیس ہو, اس کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ یہاں سے گاڑی میں بیٹھے ہندوستان کو کراس کرے اور بنگلہ دیش چلا جائے, وہاں سے نکلے سری لنکا چلا جائے یا بھوٹان چلا جائے, سارک کے ملکوں میں جائے, کوئی ویزا نہ ہو, اس کو کوئی روکے نہیں. لیکن یہ تو درکنار, یہاں تو جو سمٹ تھی جس کے اندر لیڈرز نے بیٹھ کے ملنا تھا, اسی پر ایگری نہیں کیا گیا, بلکہ اس کو سرکمبینٹ کیا گیا. میں ابھی ایک چیز سمجھتا ہوں, کاش یہ وقت آئے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ایک انٹرنیشنلی نون لیڈر ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ سارک ممالک کے جو ملک ہیں وہاں جائیں, ان کے ملیں, ان کے لیڈرز کو ملیں, اور یہ نیریٹو کو صحیح کریں. نیریٹو وہ ہمارے پہ سارا قصور ڈالے, سب آپ بتا رہے تھے, بھائی ہمارا کیا قصور ہے, ہم نے تو آپ کی بگاڑ نہیں ڈالی, بگاڑ تو آپ نے ڈالی. تو چھوٹے ممالک کے ساتھ آپ کے حالات, ہمارے تو کسی ملک کے ساتھ حالات خراب نہیں ہیں. وی آر آن ویری گڈ ٹرمز ود ایوری بڈی. بالکل صحیح ہے, اسی کے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس پہ نیریٹو پہ آنا چاہیے. میرا خیال ہے ایک بڑا اچھا قدم ہوگا کہ دیکھیں کہ میں اس کی تاریخی مثال دیتا ہوں کہ 1972 میں بنگلہ دیش بن گیا تھا, پاکستان اس کرائسس سے نکلا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب پورا سال 1972 میں سارے دنیا میں گئے بتانے کے لیے کہ ہم ڈاؤن ضرور لیکن آؤٹ نہیں ہیں, اور پذیرائی ہوئی, انہوں نے اپنا نیریٹو بتایا. اور پھر دیکھیں 1974 میں OIC سمٹ ہوئی, ایسی سمٹ دوبارہ کبھی نہیں ہوئی کہ ایسے ایسے طرح کے عرب ممالک کے اور مسلمان ملک ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے, جو مسجد میں وہ باسی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, جب ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے. یہ تھی ہماری قوت, اور آج بھی ہے. اور ہمیں چاہیے, یقین کریں, وہ ٹھیک ہے آپ کی بات ہے کہ ہمیں سختی یوز کرنی چاہیے, سختی کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے, لیکن ہم ایک یہاں پر دنیا کے اندر پیس کا پیغام دینا چاہتے ہیں. پاکستان ایک پیسفل ملک ہے, ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے. ہم نے یہ اس کی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی اور لڑتے رہیں گے. ہمیں کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہماری جنگ تو پورے خطے کو بچانے کے لیے ہے بھائی, دہشت گردوں سے اور جو ایکسٹریمسٹ ہیں اس کے لیے. ہمارے پہ الزام نہ ڈالا جائے اس چیز کا. تو ابھی آپ اور پاکستانی افواج, پاکستانی پولیس, عام آدمی ایک پیسفل آدمی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس پورے اس ریجن میں پیس آئے, لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, دونوں ہاتھ بجتی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان اس چیز کو سمجھے کہ یار انف از انف, پیس کو بھی ایک give them a chance. بالکل سر, امبیسڈر صاحب آپ بات کہہ رہے ہیں پیس شوڈ بی گیون اے چانس, اور ہندوستان بھی اس چیز کو موقع دے. لیکن ہندوستان نے آج تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے 50% جو ڈپلومیٹک سٹاف ہے اس کو سکیل ڈاؤن کرنا ہے, انڈیا میں, ادھر دلی میں بھی اور اسلام آباد میں بھی. تو سر اس میں دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں معاملات ٹھیک ہوتے ہیں, جو کہ نظر نہیں آ رہے بالکل, کیونکہ نہ تو نظر آ رہا ہے کہ فورن لیول کی, منسٹر لیول کی ٹاکس ہیں, فورن سیکرٹری لیول کی ٹاکس ہیں, کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. تو دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, اور شاید ایک اٹینشن ڈائیورژن بھی ہے. امبیسڈر شاہد کیانی صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میرے ویورز کے لیے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی رکھا, کنٹمپریری انالیسس بھی کیا, اور جو آپ کے اپنے تجربات تھے جو آپ نے ڈھاکہ میں, نیپال میں ادھر کیے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیے. سر آپ کا بہت شکریہ, انشاءاللہ کبھی پھر آپ کو تکلیف دیں گے تاکہ ہمارے ویورز دیکھ سکیں اس کو. تھینک یو ویری مچ, شکریہ آپ آنے کا, مہربانی آپ کی. تھینک یو. تھینک یو سر, بہت شکریہ. خدا حافظ.